नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़राते सादाते किराम, आशिके मुस्तफा, बुलबुले बागे मदीना, खूफिए चमिस्ताने रजा, आशिके मुस्तफा की आमद मरहबा मरहबा, सादात किराम की आमद मरहबा मरहबा, ओवैस की आमद मरहबा, ओवैस की आमद मरहबा, ओवैस की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात इत्मीनान का माहौल बनाए रखें। स्टेज पर करीब खड़े हुए लोगों से गुजारिश है कि इत्मीनान का माहौल बनाए रखें। आशिके मुस्तफा हम सब की नजरों का मरकज रौनक स्टेज है। झूम कर नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो नबी का गुलाम है, जो नबी का गुलाम है। अब जो हजरात खड़े हैं बहुत एहतराम के साथ तशरीफ रखिए। जिसका इंतजार था वो तो आ चुके हैं। अब जो हजरात खड़े हैं किसके इंतजार में खड़े हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत एहतराम के साथ मैं अर्ज कर रहा हूँ, तशरीफ रखिए। तो हजरात बिना किसी ताखिर के आइए। हमारे मेहमान हजरात का फूलों के आसिफ से बात करें। वाले हैं फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं, ताज शाही तुम्हें मुबारक हो। हम तो आले रसूल वाले हैं, हम तो आले रसूल वाले हैं। तो मैं आज यूं कर रहा था कि लब पर नाते पाक का नगमा, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है। और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा, कल भी था और आज भी है। और बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। और पस्त भला वो कैसे हो सकता है, रब ने जिसको बुलंद किया। पस्त भला वो कैसे हो सकता है, रब ने जिसको बुलंद किया। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हमको रजा, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हमको रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हजरात एक मर्तबा तरफ की तरह मजमा एक मर्तबा बाव से बुलंद दरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रिसालत, बाबाए कौमो मिल्लत, सैयद नूरानी बाबा साहब क़िबला, शहजादाए अजीज़े मिल्लत, सैयद फरीदुद्दीन बाबा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। dayadra.net। हजरात अब आइए देखिए, मैं बहुत और हमारे बाहर से तशरीफ लाए हुए मद्दाह रसूल, सना खाने मुस्तफ़ा, आशिक रसूल, बुलबुले बागे मदीना जनाब अलहाज ओवैस रजा कादिर साहब का फूलों का इस्तेकबाल करने के लिए मैं एक के बाद दीगर फौजदार फैमिली के बजरत हजरात से गुजारिश करूंगा। जनाब अलहाज दाऊद भाई फौजदार, जनाब याकूब ओवैस कादरी को दयादरा में बुलाया है। अपने हाथों से देखिए, ये वो बिरादरान हैं, वो हजरात हैं जिन्होंने काविशें की, मेहनती की, मशक्कतें की,
برسوں بعد سنیوں کو پھر ایسا موقع ملا کہ مکمل ٹائم اویس قادری رضا کو دیا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں خوددار فیملی کے دوسرے نوجوان جو حضرات ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے دوسرے مہمان سادات کرام یا وی آئی پی مہمان جو تشریف لائے ہیں پھولوں کے ہاتھ سے ان کا استقبال کر لیں. اور حضرات پھولوں کے ہاتھ سے استقبال ہو رہا ہے. ماشاءاللہ آپ حضرات خاموشی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیے. اب میں مائک بغیر کسی تاخیر کے دینے والا ہوں کیونکہ آپ حضرات مجھے سننے نہیں، سادی کے صابری کو سننے نہیں، ویسے قادری کو سننا ہے. اور ہم اس کا بالکل لحاظ رکھ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ یہ مجمع، یہ جو فلوحال کی جو ودھی ہے، جو رسم ہے وہ ادا کی جا رہی ہے، یکے بعد دیگر ایک فوجدار فیملی کے افراد تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے مہمان حضرات سادات کرام کا پھولوں کے ہار سے استقبال کر رہے ہیں. اب آئیے حضرات، میں ایسی شخصیت کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، ایسی شخصیت کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں جو قطعی طور پر محتاج تعارف نہیں ہے. پوری دنیا نے اویس قادری کو جانا، پہچانا اور مانا ہے، اور ہم نے اویس قادری کو پہچانا، جانا اور مانا ہے تو عشق مصطفیٰ کی وجہ سے. دنیا میں بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے اپنی پہچان کروائی، دنیا نے ان کو پہچانا، لیکن وہ اپنے اپنے انداز میں پہچانے گئے. اویس قادری دنیا میں پہچانے گئے تو عاشق مصطفیٰ کے نام سے پہچانے گئے، ثنا خان مصطفیٰ کے نام سے پہچانے گئے، نعت خان مصطفیٰ کے نام سے پہچانے گئے، عاشق مصطفیٰ کے نام سے پہچانے گئے، غلام مصطفیٰ کے نام سے پہچانے گئے ہیں. ایک الگ امتیازی شان رکھتے ہیں یہ، جہاں کہیں بھی جاتے ہیں مصطفیٰ کی عشق کا ایسا شعلہ دلوں میں بھڑکا دیتے ہیں کہ باطل محبتیں جل کر راکھ ہو جاتی ہے. اگر یہی اویس قادری یورپ کے برفیلے موسم میں چلے جاتے ہیں تو عشق مصطفیٰ کے شعلوں سے لوگوں کے دل میں گرمی پیدا کر دیتے ہیں. یہی اویس قادری جب افریقہ کی تڑپتے ہوئے ریگستان میں چلے جاتے ہیں تو مصطفیٰ کی محبت کی ایسی ٹھنڈک دیتے ہیں کہ اطمینان اور سکون دلوں کو مل جایا کرتا ہے. حضرات بلا کسی تاخیر کے اب میں اویس رضا قادری کو آپ کی بارگاہ میں نظر کرنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے ایک شعر تو میں ضروری کے ہی لوں گا کیونکہ ایسا موقع بار بار نہیں آئے گا. فلحال کی رسم ہو ہی رہی ہے. اب میں بلا کسی تاخیر کے آپ کا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے اور فدا جن کی آواز پر ہے زمانہ، فدا جن کی آواز پر ہے زمانہ، آج وہ شیری والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے بہت ہی محترم معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری ماؤں، بہنوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں بڑے ہی معذرت کے ساتھ ایک عرض کروں، یہ منتظمین محفل میں سے کچھ صاحبان ہیں جو وہ خود شور کر رہے ہیں، وہ دوسروں کو بٹھا رہے ہیں اور ان کا شور ہو رہا ہے. عوام تو شور کر ہی رہی. یہ دوسروں کو شور سے بچانے کے لیے خود شور نہ کریں. اور جتنے بھی میرے بھائی جو اسٹیج کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس طرح پیچھے کھڑے نہ ہوں، وہ آگے بیٹھ جائیں اس طرف، تاکہ یہ محفل جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. ٹھیک ہے؟ اگر کھڑے ہیں تو پھر خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں، شور نہ مچائیں. ٹھیک ہے؟ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. اور اس طرح سے محفل کے اندر آواز کسنا یہ اچھی بات نہیں ہے. بہت ہی ادب کے ساتھ بیٹھیں
جتنا ادب کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ مستفیض ہوں گے۔ اب جو پڑھا جائے گا اللہ اور اس کے پیارے رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ کے آخری نبی کے ماننے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لہذا ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ان کے ذکر میں بہت ہی خشوع و خضوع کا اہتمام کریں اور شور نہ کریں، دوسروں کو بھی چپ نہ کروائیں۔ یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، بیٹھ جاؤ، آپ خود بیٹھ جاؤ، ہر ایک بندہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور اس محفل کا ادب بجا لائے۔ آپ کو شاید علم نہیں ہے لیکن میں بتا دوں آپ کو کہ میں یوں تو بہت قریب ہے، میرا وطن آپ کے وطن سے بہت قریب ہے یہاں سے، لیکن میں بہت لمبا گھوم کے آنا پڑا مجھے، اور میں 2 روز مسلسل اس قدر سفر کیا میں نے کہ 2 دن میں 6 دفعہ جہاز میں بیٹھا ہوں۔ یہ 2 دن میں 6 فلائٹیں میں نے لی ہیں، اور ان 2 دن کے دوران یقین جانیے میں 2 سے 2.5 گھنٹے مشکل سے سویا ہوں، اور وہ بھی آدھا گھنٹے، اور صرف چائے بسکٹ پہ گزارا کرتا رہا۔ کھانا بھی آج دوپہر میں جا کے تھوڑا سا کھایا، یعنی کہ اتنا فاسٹ یہ ٹور تھا کہ اتنا ٹائم نہیں تھا کہ کھانا کھا سکوں۔ تو یہ میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں، اور یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس میرے عزیز نے، میرے بھائی داؤد بھائی نے اس محبت اور شوق اور لگن کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے کہ آپ بھی حضور کے ذکر سے مستفیض ہوں، اتنے بڑے اجتماع کا اہتمام کیا، تو آپ کا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ یہاں خاموش کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھ کر ان کا شکریہ ادا کریں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بار بار کہنے کی عادت نہیں ہوگی، اور اگر آپ کی طرف سے ذوق و شوق قائم رہا تو انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو پڑھتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس ذکر کے آداب بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آئیے اب بآواز بلند درود السلام کا نظرانہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اسی طرح محبت سے میرے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ جل جلالہ کا ذکر کیجیے، اور اللہ کے ذکر سے قلب کا زنگ دور ہوتا ہے اور دلوں کو چین اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔
آئیے مل کر اللہ کا ذکر کیجیے، بآواز بلند پڑھیے گا۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگوں بوئے گل میں وہ جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگوں بوئے گل میں وہ افغان بلبل میں وہ نغمات قلقل میں وہ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ قمری کس کا مستانہ قمری کس کا مستانہ کون چکور کا جانانا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ ماشاءاللہ ذرا اور بآواز بلند کہیے سبحان اللہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو میرا دل کر رہا ہے میں تھوڑا قریب آ جاؤں آواز بڑھ گئی نا نعت شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام اعلیٰ حضرت امام رسول کا کلام تمہیں
فرش سے عرش پر جانے والے تمہیں نعمتیں رب سے دلوانے والے تمہیں فرش سے عرش پر جانے والے تمہیں نعمتیں رب سے دلوانے والے تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے کیونکہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے جو بولتا ہے اس کے پیر بکتے ہیں جو بولے گا اس کے پیر بکیں گے بابا سے بلند کہوں وہ میرا دل بھی چمکا دے ماشاءاللہ اس طرح ساتھ پڑھنا میرا دل بھی چمکا دے ہے بے مثل تیرا کرم جان عزت غلاموں پہ ہر دم ہے تیری عنایت وہ گلشن ہو صحرا ہو دریا کے پربت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینہ شریف جانا ہے نا سنو سواری سے اپنی تو جس دم اترنا مدینے کے زائر ذرا تو سنبھلنا سواری سے اپنی تو جس دم اترنا مدینے کے زائر ذرا تو سنبھلنا کہ وہاں تھا میرے مصطفیٰ کا گزرنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے کبھی غوث و خواجہ کے ناموں سے الجھے کبھی غوث و خواجہ کے ناموں سے الجھے درودوں سے الجھے سلاموں سے الجھے صحیح العقیدہ اماموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر جب کھانے برانے والے انہیں کہتے ہیں نمک حرام کیا کہتے ہیں انہیں کھاتے بھی ہیں اور غراتے بھی ہیں یہ ہے نمک حرام اور ہم ہیں نمک حلال کیونکہ ہم کھاتے ہیں اور گاتے ہیں غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ خواجہ ہاں کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھے کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے اور یہ کھا کر نیازوں سے الجھے
دیکھا نا آپ نے کھا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں. یہ کھا کر نیازوں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے. اے منکر جب کھانے غرانے والے، اسی لیے تو کہتا ہوں پل نہ ہونا ہے بیٹا، اسی لیے تو کہتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ سنو، شور نہ کرو، سنو میری بچیوں، سنو. یہ نجدی منافق ہے، گندا ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ پلندہ ہے واللہ، جہنم پہ نام اس کا کندہ ہے واللہ. جو مردہ کہے تم کو وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. کہو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، آنکھ والے، آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. او غلام نبی، دیکھو تو صحیح، ماشاءاللہ. غلام نبی ذرا ہاتھ تو اٹھاؤ. ماشاءاللہ ہر طرف یہ عاشقوں کے ہاتھ نہیں بلکہ نبی کی محبت کے پرچم بنے ہوئے ہیں. مبارک ہو. غلام نبی خلد میں جا بسے گا، اور جہنم میں آقا کا منکر جلے گا. اور جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اور صدا گیت ان کی محبت کے گانا، جگر نجدیوں کے یوں ہی تم جلانا. صدا گیت ان کی محبت کے گانا، جگر نجدیوں کے یوں ہی تم جلانا. عبید رضا ان سے دھوکہ نہ کھانا، اور رضا کا یہ پیغام سب کو سنانا کہ رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا، اس کی چال میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے گئے چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرے خیال میں ایک کام کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر شور نہیں ہوگا. بہت ہی اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، بھاگ کر نہیں، پیار اور محبت کے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ. پیار سے، آرام سے، آرام سے، وقار کے ساتھ حضور کی محفل ہے. بھاگ کر نہیں، ادھر بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. تھوڑا آگے آگے، تھوڑا آگے، تھوڑا آگے. وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں نے
آپ پر مہربانی کی نا، ابھی یہ کہ آپ بھی مہربانی کریں، ٹھیک ہے؟ شور نہیں، بیٹھ جائیں بھائی. تشریف رکھیں اور درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. اب میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور بیٹھ کے میں یہ کہوں کہ مصر کے پاس مانے 20 نماز میں آپ مجھے پتا نہیں کیا بول دیا. میں نے بات کی ہے، میں نے اپنی ایک لینگویج میں بات کی ہے. ہمارے میمنوں میں یہ گھر میں بولی جاتی ہے بچوں سے چھپ کر. کوئی پرائیویٹ گفتگو ہوتی ہے اس طرح کرتے ہیں تاکہ وہ بات ہو جائے. اب اس بات کو وہی سمجھے گا جو اس کو جانتا ہو. سرکار کی بارگاہ کون کون آتا ہے؟ انگریزی بولنے والا آتا ہے، عربی بولنے والا آتا ہے، ہندی بولنے والا آتا ہے، سندھی بولنے والا آتا ہے، اردو بولنے والا آتا ہے، بلوچی بولنے والا آتا ہے، پٹھانی بولنے والا آتا ہے، مدراسی بولنے والا آتا ہے، گجراتی بولنے والا آتا ہے. ہر ایک زبان بولنے والا حضور کی بارگاہ میں آتا ہے. حضور سب کی سنتے ہیں. وہ بدبخت ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں حضور نے اردو دیوبند سے سیکھی. میرا امام کہتا ہے ایسا امی اس لیے منت کشے استاد ہو کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں. میرے حضور کی بارگاہ میں ہر زبان بولنے والا آتا ہے. وہ حضور سب کی سنتے ہیں. اور احادیث پاک شاہد ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جانور بھی آتے تھے. وہ جانور کی بھی سنتے تھے، داد رسی فرماتے تھے. اور مجھے کہنے دو حضور کی بارگاہ میں وہ بھی تو آتے ہیں نا جن کو بولنا نہیں ہے. تو گونگے نہیں آتے، حضور ان کی بھی سنتے ہیں. شاہ نے کیا خوب کہا کہ وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے غم خوشی میں وہیں پہ ڈھلتے ہیں. آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے غم خوشی میں وہیں پہ
ڈھلتے گئے. اور اپنے حسب حال آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے, کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے. بڑے بڑے لوگ ہیں, اوقات پوچھتے اوقات, وہ ساڑھی اوقات کے, یہ ساڑھی اوقات تو ہے, ساڑھی اوقات تو ہے. یہ بڑیاں بڑیاں ملنا ساڑیاں نے, یہ بینک بیلنس ساڑھے نے, یہ گڈیاں ساڑھی نے, یہ ہمارا وہ ہمارا, تو تعلقات یہ تعلقات وہ ہیں. حضور سے غلام سے پوچھو نا کہ تیری اوقات کیا ہے, وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اپنی اوقات صرف اتنی ہے, کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. اپنی اوقات صرف اتنی ہے, کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے, اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. کل بھی ٹکڑوں سے ان کے پلتے تھے, اب بھی ٹکڑوں سے ان کے پلتے ہیں. یہ ہے رومال, یہ میرا استعمال کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ رومال میں مثال دے رہا ہوں, یہ میں نے گرا دیا. اب مجمع میں سے میں کہوں آؤ اس کو گراؤ, آپ کہو گے ویسے بھائی یہ تو پہلے سے گرا ہوا ہے, اب اس کو کیا گراؤں؟ جو گرے ہوئے کو کیا گرایا جائے؟ تو اس سے پہلے کہ کوئی گرائے وہ خود گر جاؤ. اور جو خود گرتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں, گرنے والے جہاں سنبھلتے گئے. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں, گرنے والے جہاں سنبھلتے گئے. اپنے گھر میں حضور کا ذکر خوب کیا کرو, خوب کیا کرو. کیوں؟ شاعر نے کہا کہ گھر وہی مشک بار ہوتے ہیں, خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں. ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں. ہمیں تو الحمدللہ سرکار کے ذکر کے بغیر قرار نہیں ہے. کسی ایک دو دن ناخوانی نہیں ہوتی تو وقتی تو لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آرام مل گیا, لیکن خدا کی قسم اس لگتے سے خالی خالی ہو گئی. کیونکہ عادت سی بن گئی, ایسی عادت ہو گئی ہے کہ اب ناخوانی نہیں ہوتی تو مزہ نہیں آتا. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے, نعت خوانی کا نشہ نس نس میں ایسا چھا گیا, قبر میں بھی گیت عبید مصطفیٰ کے گئے. ایک کلام پیش کرتا ہوں, آسان کلام ہے, آپ عوام جو ہے اس کے لیے کلام ہے, ایک کلام بہت خوبصورت ہے, آپ سنیں گے تو جھومیں گے. شاعر خالد دشمندی کا لکھا ہوا کلام ہے. وہ کہتے ہیں حضرت میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یہاں آگے آ گئے تو کچھ زیادہ چیک کریں تاکہ یہ پانیت بھی زیادہ ہو جائے گی. ہم تو چلتے اسی سے بھائی, اپنا کوئی پاور ہے ہی نہیں, ہم تو پاور لینے والوں میں سے ہیں. خالد دشمندی کہتے ہیں ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے,
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ اور شعر دیکھیے شاعر نے کیا خوب کہا، خدا کی قسم میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، اور آپ کے عشق میں ہم تڑپتے تو ہیں، آپ کے عشق میں ہم تڑپتے تو ہیں، پر ہر تڑپ میں بلالی ادا چاہیے، ہر تڑپ میں ویسی ادا چاہیے، آپ کے عشق میں ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی ادا چاہیے۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے، سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کا واقعہ ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے اور یہ دونوں شہزادے کھیل رہے تھے، اتنے میں امام حسین نے فاروق اعظم کے بیٹے سے یہ کہہ دیا کہ تم تو کیا تمہارا باپ بھی ہمارا غلام ہے۔ وہ بچے تھے، محسوس کر گئے، منہ چھوٹا ہو گیا، گھر پہ آ کے گمسم بیٹھے ہوئے۔ فاروق اعظم آئے، پوچھا بیٹا کیا بات ہے، آج اداس ہو؟ تو کہہ دیا ابا جان یہ معاملہ ہوا اور امام حسین نے مجھے یوں کہا کہ آپ کے والد بھی ہمارے غلام ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا اچھا واقعی ایسا کہا؟ ہاں ابو ایسا کہا۔ اچھا ایک کام کرو، کاغذ قلم لے جاؤ اور ان سے کہو کہ جو کچھ کہا ہے لکھ کے دے سکتے ہو۔ وہ کاغذ قلم لے کے گئے امام حسین کے پاس اور کہنے لگے کہ اب یہ بھی جو آپ نے کہا ہے نا آپ لکھ کے دے سکتے ہو؟ امام حسین کہتے ہیں ہاں لکھ کے دیتا ہوں، لکھ کے دے دیا۔ لکھ کے پہنچے باپ کے پاس، فاروق اعظم کے پاس، تو فاروق اعظم نے رکھ لیا کہ اب تو پکی بات ہو گئی، اب تو بات پکی ہو گئی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز
رضا چاہیے. دوسرے شاعر ہیں اسی ردیف اسی بہر میں کلام ہے, وہ اچھے شعر ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دل کو دید رخ مصطفیٰ چاہیے. کس کو چاہیے؟ اب سنیے گا شعر, سنیے گا, یہ بڑا جھنجھوڑنے والا شعر ہے. کہتے ہیں کہ دل کو دید رخ مصطفیٰ چاہیے, ارے آئینے کے لیے آئینہ چاہیے, آئینے کے لیے آئینہ چاہیے. اور ان کے در سے تو سب کچھ ملے گا, مگر ان کے در سے تو سب کچھ ملے گا, مگر اپنا کردار بھی دیکھنا چاہیے, اپنا کردار بھی دیکھنا چاہیے. ان نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں. چلے میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. اکثر لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں بڑے پریشانیاں ہیں, بڑے غم ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں حدیث پاک آپ کو پیش کرتا ہوں. میرے آقا نے کتنے احسانات کیے ہیں ہم پر, کیا کیا نہیں بتایا ہمیں, بس ہم پڑھتے نہیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں صبح 7 بار پڑھ لیں, شام کو 7 بار پڑھ لیں. آقا فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کے ہر غم سے نجات کا دے. یہ آپ پڑھ کے دیکھیے گا, اس کے بڑے فوائد. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں صبح 7 بار پڑھ لیں اور شام کو 7 بار پڑھ لیں. یہ اپنی عادت بنا لیجیے, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اتنا فرق پڑے گا کہ آپ مجھے دعا دیں گے. ٹھیک, یہ نعمت میں بات آئی تو میں نے یہ حدیث سنا دی تاکہ عمل کی بھی ہمیں ضرورت ہے, ہم عمل کی طرف بھی آئیں, صرف دل سے نہ کریں. کیا خیال ہے؟ ہمیں نمازی بننا ہے, پکا نمازی بننا ہے اور سنی نمازی بننا ہے. آگے بات بڑی ہے لیکن بات بڑھ جائے گی, 11 چمن جانے دو, ورنہ میں یہ کہہ سکتا ہوں نمازی ہے ہی وہ جو سنی ہے. اب دیکھیے نا میرے آقا نے کیا فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے, میری امت میں 73 ہوں گے. ایک ناجی ہوگا, باقی 72 جہنم میں جائیں گے. یہ باقی نماز نہیں پڑھتے کیا؟ یہ باقی حج نہیں کرتے کیا؟ زکات نہیں دیتے کیا؟ چلے ہم سے زیادہ کرتے ہیں, توحید ہم سے زیادہ کرتے ہیں, کلمہ ہم سے زیادہ پڑھاتے ہیں. سب کرتے ہیں نا, عبادت کرتے ہیں نا. آقا فرما جائے گا ایک, جنت میں جائے گا ایک. مطلب یہ کہ صرف نمازیں پڑھنے سے جنت نہیں ملتی. نماز ہے ہی وہ نماز جو حضور کی محبت پہ ہو. ہاں, داڑھی ہے ہی وہ جو حضور کی محبت میں ہو, ورنہ داڑیاں کسی اور کی نہیں ہوتی. امامہ ہے ہی وہ جو حضور کی محبت میں ہو, کسی اور کی پگڑی نہیں ہوتی. تو سمجھو ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو. اب دیکھیے شاعر کہتا ہے کہ نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے. پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے. میں پڑھوں گا کلام انشاءاللہ, وہ کلام پڑھوں گا آپ کے بھی جو آپ فلم لے کے بیٹھے ہیں, مجھے اندازہ ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ میں آج آپ کو آج سے 30 سال پہلے پڑھا ہوا کلام سناؤں. جب بچہ تھا, بچہ تو میں بھی ہوں, ماں کا اپنی ماں کا بچہ ہوں. تو جب میری عمر چھوٹی تھی, جب میں کلام پڑھتا تھا, ان کلاموں میں سے کلام پیش کرتا ہوں. مصرع اس کا ذرا چینج کر دیا, میرے وہ پہلا مصرع سمجھ میں نہیں آتا.
میری عادت ہے جو سمجھ میں نہیں آئے تو چینج کرو. یہ فیض رضا ہے. ٹھیک ہے, پہلے مصرے کو چینج کرتا ہوں, باقی کلام پورا. کیوں کر بھلا نہ ہوگا اب رشک طور سینہ, کیوں کر بھلا نہ ہوگا اب رشک طور سینہ, میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ, میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ. میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ طبیبو, میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ طبیبو, میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ, میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ, کیونکہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ, میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ, محمد میری جستجو مدینہ. روایت میں آتا ہے کہ جب پل صراط سے کوئی حضور کا غلام گزرے گا نا, تو پل صراط سے جب گزرے گا تو جہنم چلائے گی جلدی سے گزر, تیرے گزرنے سے میری آنکھ ٹھنڈی ہو رہی ہے. میں گدائے مصطفیٰ ہوں میری عظمت نہ پوچھو, میں گدائے مصطفیٰ ہوں میری عظمت نہ پوچھو, مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ, مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ, میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ. اور مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جگہ میں, مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جگہ میں ابھی پکار لوں گا, میں ابھی پکار لوں گا, نہیں دور وہ مدینہ, میں ابھی پکار لوں گا, میں ابھی پکار لوں گا, نہیں دور وہ مدینہ, میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ. ایک خواہش, ایک دعا جس کی بھی ہو باز بلند کہیے گا سبحان اللہ, جس کی بھی ہو تو کہیے گا, میری خواہش تو یہی ہے الحمدللہ. بجوز اس کے زندگی میں نہیں اور کچھ تمنا, بجوز اس کے زندگی میں نہیں اور کچھ تمنا, کہ مجھے موت بھی جو آئے تو ہو سامنے مدینہ, مجھے موت بھی جو آئے تو ہو سامنے مدینہ, میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ. اور میرے ڈوبنے میں
باقی نہ کوئی کسر رہی تھی، میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی، کہا المدد محمد تو ابھر گیا سفینہ، میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ۔ حضور مفتی اعظم ہند کا کلام ہے اور بڑا ہی مشہور و معروف کلام ہے۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ میں صرف نعت خواں اکیلا نہیں ہوں، آپ بھی نعت خواں ہوں، محبت سے مل کے پڑھو۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے جہاں شمع وہاں پروانہ۔ پتہ ہے کیوں؟ جہاں پھول وہاں بلبل کیوں، جہاں شمع وہاں پروانہ کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ آؤ پوچھتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند سے۔ ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں زو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں زو تیری، یوں بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ، بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ آپ کو پتا ہے ساتھی کہاں رہتا ہے؟ میں کھانے میں، اور پی کس سے جاتی ہے؟ پیمانے سے۔ پتا ہے نا آپ کو ساتھی رہتا ہے؟ یہ بار بار میں کیوں پوچھ رہا ہوں؟ مجھے اتارنی ہے بات، ادھر اتارنی ہے۔ ساتھی کہاں رہتا ہے؟ میں خانے میں، اور پی جاتی ہے پیمانے سے۔ اب حضور مفتی اعظم کیا کہتے ہیں کہ جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پروانہ، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، تیری نگاہ سے ایسی شراب پی میں نے کہ پھر نہ ہوش کا دعویٰ کیا کبھی میں نے۔ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، نگاہ یار سے پائی ہے زندگی میں نے۔ حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کہ دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، کر آنکھ بھی نورانی اے جلوائے جانا، تو شمع رسالت ہے
تیرا پروانہ. میں آپ کو حقیقت پیش کر رہا ہوں. علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے بزرگوں سے ملاقاتیں کی، الحمدللہ بڑے بڑے بزرگوں سے صحبت لی، ان سے فیض حاصل کیا. گنتی کے کچھ میں نے بزرگ ایسے دیکھے ہیں، باقی سب الحمدللہ بہت اونچے درجے والے تھے، لیکن جو خاصیت ہوتی ہے کسی کے اندر جو کوالٹی ہوتی ہے وہ میں نے خود دیکھی ہے. علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے سامنے نعت پڑھتا تھا، میں ممبر رسول میں بیٹھ کے تسمیہ یہ بات کرتا کہ ان کی آنکھوں سے اس طرح آنسو نکلتے تھے واللہ جیسے کسی نے نل کھول دیا. وہ اتنا روتے تھے، اور میں ایک ایک گھنٹہ ایک ہی شعر پڑھتا تھا، ایک ہی گھنٹہ مسلسل رو رو. تو بالخصوص حضور مجھے اپنے کی نعت بہت سنتے تھے مجھ سے، اور جب آتے تھے ہمارے وطن میں تو مجھے بلاتے تھے، میں ان کی پاس رہتا تھا، بڑا پیار کرتے تھے، اور مجھے قریب بٹھا کر بالکل سامنے بٹھا کر میرے چہرے کو پکڑ کر مسکرا کے روتے ہوئے کہتے کہ اویس تم میری روح کی غذا ہو. میرے لیے بہت بڑا اعزاز، اور بہت پیار کیا مجھ سے. اور میں نے جب یہ نعت پڑھنا شروع کی، اور بالخصوص جب یہ میں اس شعر پہ آیا، اس شعر پہ انہوں نے مجھے تکرار کروائی، اور یقین جاننے میں ایک ایک گھنٹہ، ایک دفعہ نہیں کئی بار ایک ایک گھنٹہ یہ شعر پڑھتا رہا، اور سوچتا رہا کہ آخر اس میں ہے کیا کہ حضور اتنا رو رہے ہیں. وہ شعر پہ سنو. وہ کہتے نہ کہتے کچھ، وہ کرتے نہ کرتے کچھ، وہ کہتے نہ کہتے کچھ، وہ کرتے نہ کرتے کچھ، اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ. میں سوچتا رہا تھوڑا عام سا شعر ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے جو حضور کو اتنا رلا رہی ہے. اچانک جب یہ سوچتے سوچتے میں ایک روایت کی طرف میرا دھیان گیا تو کیا خوب بات نکلی. جنگ خیبر کے اندر جب مسلمانوں کو فتح ہوئی، بہت سارا مال غنیمت تقسیم ہوا. سرکار اپنے دست مبارکہ سے مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. تو مال غنیمت میں ایک گدا بھی تھا، ایک دراز گوشت تھا. وہ حسرت بھری نگاہوں سے حضور کو دیکھ رہا تھا. آقا مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، اور وہ حسرت بھری نگاہوں سے حضور کو دیکھ رہا ہے. گویا حسرت بھری نگاہوں سے حضور سے عرض کر رہا ہے کہ حضور سب کو دے دیجیے، مجھے نہ دینا. میرے آقا نے توجہ فرمائی، اور آقا نے عربی میں پوچھا ما اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ اس گدے سے، اس دراز گوشت سے آقا نے پوچھا تیرا نام کیا؟ سوال کتنا مختصر ہے، جواب بھی مختصر ہونا چاہیے. کوئی کہے آپ سے آپ کا نام کیا، آپ کہیں گے جاوید، احمد، بس. لیکن اس دراز گوشت سے جب حضور نے یہ پوچھا ماں اسمک، تیرا نام کیا ہے، تو اس کے میرا نام یزید ہے، باپ کا نام فلاں ہے، دادا کا نام فلاں ہے، پردادا کا نام فلاں ہے. حضور میرے جتنے بھی آبا و اجداد گزرے ہیں سب پر نبیوں نے سواری کی ہے، اور میں اپنی نسل کا آخری ہوں، اور میری تمنا ہے کہ مجھ پر آپ سوار ہوں. آپ سے پہلے یہودی کے پاس تھا، وہ مجھ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا، سواری کرنے کی کوشش کرتا، میں اس کو اچھال دیتا، وہ گر جاتا، اس کو غصہ آتا، وہ غصے میں مجھے بہت مارتا تھا. حضور آپ کی محبت نے بڑی مار کھائی ہے، بڑی مار کھائی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کو سب دے دیجئے، مجھے مت دیجیے گا، مجھے اپنے پاس رکھیے. آقا نے صرف اتنا پوچھا تیرا نام کیا؟ جواب اتنا لمبا. بات یہ ہے کہ جب تک بات کروں گا محبوب کی توجہ تو رہے گی. وہ دے نہ دے ان کی مرضی، بادشاہ شہنشاہ، لیکن جب تک بات کروں گا توجہ تو رہے گی. یہ وہی یزید ہے جس کا نام حضور نے چینج کر دیا اور اس کا نام رکھ دیا یعفور. اور یہ وہی یعفور ہے کہ آقا فرماتے ہیں یعفور عبداللہ کو بلاؤ.
عبداللہ نام کے بہت صحابی تھے، لیکن یہ اسی عبداللہ کے پاس جا کر دروازے پر سر مارتا جو مراد رسول ہوا کرتا تھا. تو یہ وہی یعقور تھا کہ حضور کے فراق میں کنویں میں کود کر جان دیتی تھی. وہی یعقور تھا. جب تک بات کروں گا محبوب کی توجہ رہے گی، اور توجہ تو چاہیے. آئے ہائے اب سنیے. وہ کہتے نہ کہتے کچھ، وہ کرتے نہ کرتے کچھ، اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ. ہر آرزو پر آئے سب حسرتیں پوری ہو، وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ. تو شمع رسالت ہے عالم. اب ہمارا یہ شعر جو ہے ہمارے عقیدے کی پہچان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور میں چاہوں گا اس میں کوئی خاموش نہ ہو. اور شروع میں بات کی تھی نا میں نے، ایک نمک حرام ہوتا ہے تو ایک نمک حلال ہوتا ہے. نمک حرام وہ ہوتا ہے جو کھاتا ہے اور گراتا ہے، نمک حلال وہ ہوتا ہے جو کھاتا ہے اور گاتا ہے. یاد ہے نا، نمک جو کھاتا ہے وہ گاتا ہے. تو آؤ مل کر پیتے گے تیرے در کا، کھاتے گے تیرے در کا. پیتے تیرے در کا، کھاتے تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی اور دانا ہے تیرا دانا. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تم آگے نبوت ہے جلوائے جانا. وہ سنگ درے جانا ہے، سنگ درے جانا ہے، ٹھوکر نہ لگے اس کو. سنگ درے جانا ہے، ٹھوکر نہ لگے اس کو. لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ. لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ. اس سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی سجدہ نہ سمجھ نجدی. سر دیتا ہوں نذرانہ، سجدہ نہ سمجھ نجدی. سر دیتا ہوں نذرانہ. اس سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری. مرید بھی نوری کے، تخلص بھی نوری، اور نسبتاً بھی نوری، اور دیکھا جائے تو فنافن نوری. ایک کلام میں کہتے ہیں کہ فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں. مجھے جو دیکھ کے کہ اٹھے میاں نوری میاں تم، ایسے نوری. دل بھی ایسا نوری کہ کہتے ہیں
کہ سرکار کے جلووں سے روشن کے دل نوری تاغشر لگے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. اب ایک کلام ہے، اس میں آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے. میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا تھا، میں آتے ہی حالت آپ تشریف نہیں لائے تھے تو میں نے عرض کیا تھا کہ میں بہت دور سے بہت لمبا سفر کر کے 2 راتوں کا جاگا ہوا، 2 دن کا جاگا ہوا، 2 دن کا بھوکا، بڑا مطلب کہ لمبا سفر کر کے آیا تھا ان کو ترغیب لانے کے لیے کہ محفل میں ڈسپلن قائم رہے. تو الحمدللہ آپ لوگوں نے بڑا ساتھ دیا اور بڑا اچھا سن رہے ہیں. لیکن اب چپ بہت رہ گئے، اب ذرا آواز نکالو. نعرے میں لگاؤں گا نا، میں لگاؤں گا نعرے، ناری نہیں لگاؤں گا. یہ ناری ہے، ناری، یہ نعرہ ایسا نہیں ہوتا. نعرہ میں لگاتا ہوں، جواب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا. بات سنیے، اب میں پڑھوں گا اور آپ نے نعرے لگانے ہیں، اور نعرے لگانے ہیں، ناریاں نہیں، ٹھیک ہے؟ محبت کے ساتھ. چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا، آقا کا میلاد آیا. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد اور نور کی آمد. ایسا نہیں، اب میں بار بار نہیں کہوں گا، مجھے شرم آتی ہے. یہ ہاتھ کس لیے ہیں؟ اللہ نے دیے نا، سلامت ہے نا. بناؤ اس کو نبی کی آمد کا پرچم اور جھنڈوں کو لہرا کر کہو سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد اور نور کی آمد. سب جھوم کے بولو، ارے اونچا بولو، شرمانا چھوڑو، بچ بچ کے بولو. شمس و قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے. شمس و قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے. ارے ان سے ہی تو نور پایا، آقا کا میلاد آیا، ان سے ہی تو نور پایا، آقا کا میلاد آیا. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد اور نور کی آمد، جانا کی آمد، ذیشوں کی آمد. پرچم لہراتے گئے ہوگی، جھنڈے لہراتے گئے ہوگی، گھر کو سجاتے گئے ہوگی، جھنڈے لہراتے گئے ہوگی. جن پر ہوا ان کا سایہ، آقا کا میلاد آیا، ہم پر ہوا ان کا سایہ، آقا کا میلاد آیا. محفل سجانے والے کی نظر، داؤد بھائی کی نظر، کہ محفل سجاتے ہیں وہی، نعتیں سناتے ہیں وہی، لنگر کھلاتے ہیں وہی، اور محفل میں آتے ہیں وہی. جن پر ہوا ان کا سایہ، آقا کا میلاد آیا، ہم پر ہوا ان کا سایہ، آقا کا میلاد آیا. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد،
حضور کی آمد، پر نور کی آمد، دلبر کی آمد، سرور کی آمد، انور کی آمد، رہبر کی آمد، طیب کی آمد، طاہر کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، ظاہر کی آمد، باہر کی آمد، نبی کی آمد، امی کی آمد، ہاشمی کی آمد، طلبی کی آمد، سب مل کر بولو، ارے اونچا بولو۔ محفل میں آتے ہیں وہ گیت، نعرے لگاتے ہیں وہ گیت، جن پر ہوا ان کا سایہ، آقا کا میلاد آیا۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سنیو جھوم جھوم کے باوازیں بلند کرو، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، سب جھوم کے بولو۔ جس کو حجر جانتے ہیں وہ کہنا شجر مانتے ہیں۔ بات مختصر سی ہے لیکن بڑی اس میں گہرائیاں ہیں، وہ تو میں اکثر سنا چکا۔ اور وہ پتھروں والا واقعہ، کنکریوں والا واقعہ، ابو جہل آیا تھا نا ہاتھوں میں کنکریاں لے کر، وہ تو سنا ہوا ہے نا آپ نے۔ اب ایک اور بات سناتا ہوں میں آپ کو۔ وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں بغیر اجازت کے وظائف نہ کیا کرو، بغیر وظائف اجازت کے وظائف کرو گے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ ہاں، اجازت مل جاتی تو پیٹھ مضبوط ہوتی ہے۔ اب دیکھو میں آپ کو ایک بڑی مثال دے رہا ہوں، بڑے خوش ہوں گے آپ انشاءاللہ۔ ایک شخص جو ایمان نبی نہیں لایا تھا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے معجزہ دکھائیں۔ آقا فرماتے فلاں درخت سے کہو رسول اللہ بلاتے ہیں۔ اس شخص نے حضور کا فرمان پہنچا دیا۔ اب درخت نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کہہ رہا ہے، ایمان والا ہے کہ ایمان والا نہیں ہے۔ ساری دنیا کے بے ایمان مل کر درخت کو بلانا شروع کر دیں، درخت آئے گا؟ لیکن وہ جس کے پاس ایمان نہ تھا ابھی، بس حضور نے کہا تو کہہ، اجازت دی، اجازت ملی۔ اب اجازت ملی تو درخت نہیں دیکھا کہنے والا کون، کہلوانے والا کون، کس کی اجازت سے کہہ رہا ہے۔ بس اس کافر نے، اس وقت وہ کافر تھا، اس نے کہا کہ رسول اللہ بلاتے ہیں، تو درخت نے ہلنا شروع کیا، آگے پیچھے دائیں بائیں جھم جھم کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اسے سمجھو، اس بات کو سمجھو، وظائف کرنے کسی صاحب اجازت سے اجازت لے کے کرے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس کو حجر جانتے ہیں کہنا شجر مانتے ہیں، یارو ایسا نبی ہم نے پایا، آقا کا میلاد آیا۔ سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد۔ ایک سوال جواب سب سے مانگوں گا، مجھے ایک بندہ اس اتنے بڑے اجتماع میں جو آپ کو شاید بہت کم ایسا ملتا ہو، الحمدللہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ایک سوال کرتا ہوں، پوری محفل میں کوئی ایک بندہ اٹھ جائے اور مجھے یہ کہے کہ میں گھر میں بیٹھا تھا، بہت بڑا عاشق رسول تھا، جب سے محفل میں آیا میرا عشق ختم ہو گیا۔ ایک بھی نہیں۔ اب میں یوں کہوں کہ وہ کون ہے جو یہ کہے کہ گھر میں تھا تو سست تھا، کاہل تھا، محفل میں آیا تو عشق بڑھ گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے حضرت کہہ رہے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں اگر چاہتے ہو عشق رسول کی آگ بڑھ جائے
چاہتے ہو کہ حضور کے عشق میں مزید برکتیں ہو جائیں؟ آقا فرماتے ہیں سنو، آقا فرماتے ہیں کہ خوش الحان ثنا خانوں سے حضور کی نعتیں سنو. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اچھی آواز والوں نعت خواں جو ہوتے ہیں ان سے حضور کی نعتیں سنو، عشق بڑھ جائے گا. اور وہی بات اعلیٰ حضرت کی ہے، منظوم پیش کر رہا ہوں کہ نعت نبی تم سناؤ، عشق نبی کو بڑھاؤ. نعت نبی تم سناؤ، عشق نبی کو بڑھاؤ. ہم کو رضا نے سکھایا، احمد رضا نے سکھایا، مرشد رضا نے سکھایا. آقا کا میلاد غوث الورا اور داتا نے، میرے رضا اور خواجہ نے. غوث الورا اور داتا نے، میرے رضا اور خواجہ نے، وہ سب نے ہی دن یہ منایا. آقا کا میلاد آیا، سب نے ہی دن یہ منایا. کسی کے دل میں ایک خیال آیا کہ یہ تو میلاد کی نعت ہے یار، کوئی میلاد کا مہینہ ہو تو سمجھ میں آتی ہے. یہ ہر مہینے میں بس میلاد کی باتیں کرتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں، میں آپ کو ثابت کرتا ہوں، حدیث سے ثابت کرتا ہوں. حضرت امیر معاویہ راوی ہے اس حدیث کے. ایک دن ایسا ہوا کہ حضور کے کچھ صحابہ مجمع لگا کر بیٹھے ہوئے، اور مجمع لگا کر بیٹھ کر ذکر پتہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا احسان مان رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے اپنے محبوب کو پیدا کیا. حضور کا میلاد ہوا، یہ میلاد بیان ہو رہا ہے. یہ باتیں ہو رہی ہیں، سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دولت قدر سے باہر تشریف لے آتے ہیں اور آ کر عرض فرماتے ہیں میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ ایسی حضور اللہ کا شکر اس بات پر، اس کا احسان مان رہے کہ اس نے آپ کو پیدا فرمایا. یہ بات سن کر حضور فرماتے ہیں وہ صحابہ بتاؤ واقعی ایسا کر رہے ہیں؟ اگر قسم اٹھاؤ، قسم اٹھاؤ یہی کر رہے تھے. صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ہم کو اللہ کی قسم ہم یہی کر رہے تھے. آقا فرماتے میں گھر میں تھا، جبریل آئے. جبریل آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ کے صحابہ یہ کون سا عمل کر رہے ہیں؟ ایسا کون سا عمل کر رہے ہیں کہ اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے؟ میلاد ہو رہا تھا نا. ایک اور میلاد کی بات کر دوں تاکہ پکے ہو جاؤ. وہ نئے نئے آتے نا وہ بدعت کرتے ہیں نا، وہ خود سے سب سے بڑی بدعت وہ خود ہیں. وہ کہاں تھے حضور کے دور میں؟ نہیں، میں آپ کو بات کرتا ہوں اتھینٹک، اور وہ بات آپ چیلنج کے ساتھ کرنا، کس کو بھی کرنا چیلنج کے ساتھ کرنا. غزوہ تبوک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا آخری غزوہ. غزوہ تبوک سے واپسی پر جہادی صحابہ ساتھ ہیں، ہزاروں صحابہ کا لشکر ہے. تو صحابہ بھی کون سے؟ جہادی. سمجھ رہے ہو نا؟ راستے میں آقا دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. آقا فرماتے ہیں چچا جان فرمائیے کیا کہنا؟ عرض کرتے ہیں حضور آپ کی نعت پڑھنی ہے، آپ کی نعت پڑھنی ہے. آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا چچا جان ابھی تو سفر میں ہیں، جہاد سے ابھی واپسی بھی نہیں ہوئی، گھر بھی نہیں پہنچے، تھکاوٹ بھی بہت ہے، ایسا کیجئے چچا جان گھر چلیے وہاں سنائیں. نہیں، آقا نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آقا نے فرمایا دعائیں دی، دعائیں دے کے فرمایا کہ چچا جان پڑھیے. کیا پڑھنا؟
اب حضرت عباس نعت پڑھ رہے ہیں. اور بدعت کہنے والوں، حضرت عباس کا عقیدہ. اب حضرت عباس کہتے ہیں عربی میں انت لما ولدت اشرقت الارض. اردو کروں آسان. حضرت عباس کہتے ہیں حضور جب آپ پیدا کیے گئے، جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ کا میلاد ہوا، یہ میلاد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ تو حضور کے سامنے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو صحابہ سن رہے ہیں. آگے بتاؤں گا کون کون سننے والا تھا، یہی بتا دوں. حضرت خزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ دن تھا جب یہ اشعار پڑھے گئے میں اسلام قبول کیا. یہی وہ دن تھا. فرماتے ہیں انت لما ولدت اشرقت الارض. حضور جب آپ پیدا کیے گئے زمین روشن ہو گئی. زمین اس میں دیکھیے گا ایک ایک بات نکلے گی، ہمارے عقیدے نکلیں گے. ہم نئی بات نہیں کرتے، الفاظ نئے بات پرانی ہے. زمین روشن ہو گئی تو کہتے ہیں ضاءت بنورک الافق. زمین تو نور ہوئی، حضور آسمان بھی نور ہو گیا. کب؟ جب آپ کی ولادت ہوئی. زمین نور، آسمان نور. کوئی کہنے والا کہے اے عباس اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ جب زمین نور تھی، آسمان نور تھا، ہر طرف نور نور کی خیرات بٹ رہی تھی، اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ کہتے ہیں وَنَحْنُ ذَلِكَ فِي الضِّيَاءِ وَالنُّورِ سُبُلُ الرَّشَادِ نَحْتَرِقُ. ہم اس نور، اس روشنی میں تیرتے سفر کرتے ہدایت پا گئے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ آج کا مولوی کہہ رہا ہے؟ نہیں، حضرت عباس کہہ رہے ہیں اور حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں. جہادی صحابہ بھی ساتھ ہیں. تو ہم جب کہتے ہیں نا کہ نور والا آیا ہے اور نور لے کے آیا ہے، یہ بات وہی ہے، یہ بات وہی ہے، نئی بات نہیں ہے. یہ کلام بھی پڑھیں گے لیکن یہ شعر دوبارہ پڑھتے ہیں کہ غوث المنار داتا نے میرے رضا اور خواجہ نے سب نے ہی دن یہ منایا. آقا کا میلاد آیا، سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد. سب مل کے بولو، ذرا اونچا بولو. کرے عبید ان کی مدغت، تجھ پر خدا کی ہے رحمت. اور رحمت نہ ہوتی تو ادھر ہوتا. جن پہ رحمت نہیں ہوتی وہ کہاں ہوتے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں ڈھول ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں گٹار ہوتا ہے، الٹے سیدھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، عجیب عجیب بال رکھے ہوتے ہیں، حرکتیں ان کی عجیب عجیب، اور اٹھا کے پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں. یہ اللہ کا کرم نہیں ہے؟ یہ رحمت نہیں ہے کہ مجھے ان چیزوں سے بچا لیا اور مجھے اپنے محبوب کا شناخت بنا دیا؟ ہم پر کرم نہیں ہے؟ ہم سب پر کرم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام معاملات سے فراغت بخشی اور اس وقت نہ جانے لوگ کیا کیا نہیں کر رہے ہوں گے، اللہ نے اپنے محبوب کی ذکر کی بدن بڑھا دیا. یہ کرم نہیں ہے؟ یہ رحمت نہیں ہے؟ کرے عبید ان کی مدغت، تجھ پر خدا کی ہے رحمت. تو نے مقدر یہ پایا، آقا کا میلاد آیا. تو نے مقدر یہ پایا، آقا کا میلاد دیکھیے غالب میں ایک عرض کر رہا ہوں، مجھے داؤد بھائی نے 2-3 کلام اور بھی کہیں گے لیکن میں ان کو گھر پہ سناؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کلام ایسے ہیں کہ اتنی بڑی محفل پڑھوں گا نا تو شاید محفل بیٹھ جائے. انشاءاللہ تو داؤد بھائی کو گھر میں سناؤں گا میں انشاءاللہ. اتنی بڑی محفل ہے داؤد بھائی، اپنے ذوق کو قربان کر دو بس. میرے پاس بھی ذوق ہے، میں چاہتا ہوں میں یہ پڑھوں لیکن نہیں، محفل کو دیکھ کر. ٹھیک ہے
اللہ کے صبر میں اور برکت عطا فرمائے. ایک کلام ہے ابھی جو ذکر ہوا نور والا آیا, لیکن یار آج ایسا پڑھو نا کہ یادگار ہو جائے. دیکھو خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں دوبارہ کہ میں اتنا تھکا ہوا ہوں لیکن میں اس وقت اپنی آپ میں تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا. ٹھیک ہے, میں 2 رات کے جاگنے والا بندہ جو ہے نا اتنا نہیں پڑتا, لیکن یہ آپ لوگوں کی محبت ہے, یہ خصوصی فیض ہے اس وقت بزرگوں کا جو یہ آواز نکل رہی ہے, ورنہ ایک دن جاگ کر کوئی آواز نکالے. یہ فیض ہے, یہ ان کا کرم ہے. تو آج بڑا موڈ بنا ہوا ہے, تو میں چاہتا ہوں اس موڈ میں آپ 4 چاند لگا دو. نہیں 4 چاند نہیں, مدینے کے 12 چاند ہے بھائی. کون کون لگائے گا؟ ماشاء اللہ, محبت کے ساتھ. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. بولو نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند سورج جھلملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, بولو نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود, مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. بولو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں, گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا, ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. کی آمد ہوئی تو کعبہ میں جھوم رہا تھا, ہم نہ جھومے. محبوب کی آمد ہوئی کہاں؟ احد پہاڑ پر, وہ بھی جھومنے لگا. لوگ کہتے زلزلہ آ گیا, میں کہتا ہوں وہ جھوم رہا. حضور کی آمد ہوئی, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, جھوم رہا تھا. سرکار نے اپنی ایڑی ماری پہاڑ پر, فرمایا اے پہاڑ رک جا, تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. پہلے ہی بتا دیا کہ کون شہید ہوگا.
محبوب کی آمد ہوئی پہاڑ جھومے، محبوب کی آمد ہوئی کعبہ جھومے، ہم نہ جھومے؟ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، اور جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ صاحب حال لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، ان کی باتوں کو عجیب نہ سمجھنا، وہ ان کا نچوڑ ہوتا ہے، نچوڑ۔ حضور خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد سیدنا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے بتا، کہتے ہیں نمی دانم کہ آخر چوں دم دیدار امیر اقسم، مگر نازم بڑی شوق ہے کہ پیش یار بھی رقصم۔ اور کہتے ہیں، یہ ابھی شعر پڑھوں گا نا، یہ وہ کہتے ہیں بیا جانا تماشا کن کہ در ہم وہ ہے جاں بادا بس صد سامان رسوائی سرے بازار میں رقص ہے۔ اور جھومو جھومو او غلاموں جھومو، اگر ناچ جھومو گے تو تب جھومو گے دیوانو، مچل جاؤ تمہارا یار آنے والا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں وہ سنی ہوں، کبھی اس شعر کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنا۔ جمیل الرحمان قاضی نے کہا کیا ہے، اور مر جاؤ گے تو ضمانت ہو جائے گی، نہ لب چلیں گے، دل بھی نہیں چلے گا، دل چلے گا نہیں، دل کھل جائے گا۔ یہ بڑی بات کر کے نئی بات اس وقت نظر نہیں آتا نا، جب مر جاؤ گے تو نظر آئے گا، اور وہ آئے گا جو یہاں نہیں آتا، اور وہ سنو گے جو یہاں نہیں سنتے۔ میں یہ پھول کی پتیاں اٹھاؤں اور آپ کے کانوں میں ٹھونس دوں، جو سن رہے ہو گے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ یہ تسبیح کرتی ہے، اس کی آواز سن سکتے ہو، ڈال دو کانوں کے اندر۔ یہ مائک کیا لگا، مائک تو بڑا سینسٹیو ہوتا ہے نا، آواز آ رہی ہے نہیں نا؟ لیکن جب انسان مر جاتا ہے اور اس کی قبر پر پھول رکھے جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ مردہ اس کی تسبیح سے مانوس ہوتا ہے۔ وہ مر گیا، منو مٹی تلے دب کے سویا ہوا ہے، اور اوپر پھول تسبیح کر رہا، آواز سن رہا۔ یہ تو مومن کی بات ہے نا، اور کافر کی بات پوچھتے ہیں۔ جب جنگ بدر میں وہ کافر مارے گئے، اتبا شیبہ یہ سب مارے گئے، سب کی لاشوں کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی منڈیر پر اپنا پاؤں مبارک رکھ کر ایک ایک کافر کا نام لیتے، ایک ایک کافر کو پکارتے، مرے ہوئوں کو پکارتے۔ فاروق اعظم نے احسان کیا ہم لوگوں کے لیے، اچھی حضور یہ مردے سنتے ہیں، ہماری آسانی کر دی نا۔ ایک وقت آئے گا کہنے والا کہے گا ایسا بکواس کرے گا، آقا یہ مردے سنتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ہاں عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، تم سے زیادہ سنتے ہیں، اور مرنے کے بعد تو یہ کھل جائے انشاءاللہ۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہی کھلتا ہے یہ غلط ہے، زندہ رہ کے بھی کھل سکتا ہے، اور پھر ایسا کھلتا ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ کرے ہمارا دنیا میں ہی کھل جائے۔ تو عرض کر رہا تھا
کہ مرنے کے بعد نہ زبان کام آئے گی، نہ زبان کھلے گی، نہ ہاتھ ہلیں گے، تو نعت خوانی کیسے ہوگی؟ یہ شعر پڑھتے تو ہو، ذرا سمجھو اس شعر کو، کیا نعت خوانی یہی ہے جو میں کر رہا ہوں یا جو آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہی نہیں ہے، یہ بھی ہے۔ اس بات کو یہی اور یہ بھی کو سمجھو، یہ نہیں نعت خوانی نہیں ہے، یہ بھی نعت خوانی ہے۔ ہاں، اس سے بھی بڑھ کر اعلیٰ کوالٹی کی نعت ایک اور نعت خوانی ہے، اور وہ پتہ ہے کون سا ہے؟ وہ انداز ہے اپنے عمل سے حضور کی نعت پڑھنا۔ مجھے بتاؤ، یہ جو چہرے پہ داڑھی سجی ہوئی ہیں ہم لوگوں کے، یہ سروں پہ امامہ ہے، یہ ہے تو ہمارے سروں پر، یہ ہے تو ہمارے چہرے پر، لیکن سنت کس کی ہے؟ نعت کس کی ہوئی؟ یہ داڑھی رکھتے تو ہم ہیں، لیکن نعت کس کی ہے؟ ہر چیز میں دیکھ لینا اس طرح۔ تو حضور کی نعت اس طرح پڑھا کرو، اور یہی وہ نعت خوانی ہے کہ جس کے بارے میں مولانا جمیل الرحمان کہتے ہیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے بہنوں سے یہ بات آج عہد دوں گا، تمام میری بھائی میری بہنیں یہ عہد کرے ہاتھ اٹھا کر کہ انشاءاللہ آج کے بعد جان بوجھ کر نماز قضا نہیں کریں گے۔ آواز سے بلند ہو یار۔ اب میں کہوں گا آپ نے انشاءاللہ کہنا ہے، اور ایسا انشاءاللہ کا نعرہ لگانا ہے کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے کہ انشاءاللہ آج کے بعد جان بوجھ کر ایک بھی نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نمازی بنا دے، ہماری مائیں اچھی ہو جائیں، ہماری بچیاں اچھی ہو جائیں۔ پتہ ہے آپ کو ماں باپ کے بارے میں، ماں کو یہ باپ یہ نہیں، ماں کی گود کو اولاد کی پہلی تربیت گاہ کہا گیا ہے۔ ہمارے واقعات موجود ہیں، ہمارے کئی بزرگان دین اللہ کے ولی ایسے پیدا ہوئے کہ ماں 15 پاروں کی حافظہ تھی، وہ پیدا ہوئے تو 15 پارے حفظ تھے، 15 پارے حفظ تھے۔ کیوں؟ ماں جھولا جھولتی تو قرآن پڑھتی، ماں دودھ پلاتی تو قرآن پڑھتی، ماں ہر پل ہر لمحہ قرآن سے محبت کرتی۔ تو مائیں بھی ایسی ہوتی تھی۔ میرے پاس سینکڑوں واقعات ایسے ہیں جو پیش کر سکتا ہوں ماؤں کے لیے کہ مائیں کیا ہوا کرتی تھی، ماں کیسی مائیں ہوا کرتی تھی۔ جب مائیں ایسی ہوتی تھی کہ بچہ بھی ایسا ہوتا تھا۔ تو آج کل کی مائیں، اللہ وہاں فرمائے، کھانا پکاتے وقت، بچوں کو دودھ پلاتے وقت، کام کرتے وقت قرآن پتہ ہی نہیں۔ ہاں، اگر زبان چلتے تو گانے چلتے ہیں۔ ہمارا ایک دوست تھا، اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، حضرت 500 ساڑھے 500 اشعار کا ہے اس نے ماں کے لیے 550 اشعار لکھے اس نے، اور اس نے بڑی رقت کے ساتھ ذکر کیا ماں کا کہ میری ماں مجھے اس طرح پالتی تھی، میری یہ مجھے تربیت کرتی تھی، اس طرح میری دعا کرتی تھی۔ تو میں یہ سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ میری بہنوں، کیا ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی کہ ہم ان سے یہ امید رکھ سکیں کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے کہے، یا خدا نہ خواستہ یہ کہے ہاں میری ماں مر گئی، اب مجھے شاہ رخ کی فلمیں لا کے کون دے گا، مجھے امیتابھ بچن کی نغمے کون سنائے گا۔ یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کی تربیت یہ کی ہے کہ کل ہمارے بچہ ہم کو یہ یاد کرے کہ میری ماں تھی تو مجھے نماز فجر کے لیے اٹھاتی تھی، میری ماں تھی تو میرے لیے دعا کیا کرتی تھی، مجھے نصیحتیں کیا کرتی تھی؟ اگر ہے ایسی بات ہے تو سبحان اللہ، مبارک، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سوچنا ہوگا۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنی ہوگی تاکہ ہماری گوشت سے بھی کوئی پیدا ہو، سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، محمود غزنوی پیدا ہو، محمد بن قاسم پیدا ہو، وفادار غریب نواز جیسا پیدا ہو، گنج شکر جیسا پیدا ہو۔ تو یہ سوچنا ہے، یہ مذاق نہیں ہو رہا۔ تو امید ہے کہ تمام بھائیوں نے یہ باتیں سنی ہوگی، اور نعت خوانی میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے
اتنی بڑی محفل کر کے عوام کو جمع کر کے میں آؤں، میں نعتیں پڑھوں، واہ واہ کروں، آپ واہ واہ کرو، یہ اٹھا کے مجھے نذرانہ دو، میں چلا جاؤں، یہ کوئی کام نہیں ہے۔ نعت خوانی کا مقصد یہی ہے کہ نعت خوانی میں لوگوں کو جمع کیا جائے اور حضور کی سیرت بتائی جائے اور عمل کا جذبہ بیدار کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر اتنے لوگ جو ہر طرف سری سے نظر آ رہے ہیں، اس میں سے اگر 10% بھی میری بات کو رکھ کے عمل میں آ جائیں گے تو میری تو الحمدللہ آخرت ہی مدینہ مدینہ ہو جائے گی۔ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں صرف 10%، بلکہ تمام کے تمام اپنی زندگی کو سنوارے، اس بات کا احساس رکھیں کہ ایک دن مرنا ہے، یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا، دولت، شہرت، عزت، جو کچھ یہی رہ جائے گا۔ تو عمل کے میدان میں آگے بڑھیے اور جو وقت ملا ہے اس کو غنیمت جانیں۔ اور آخر میں یہ بات دعائیں طور پر بھی کر دوں، دعا ہمارے حضرت فرمائیں گے انشاءاللہ، لیکن میں بھی دعا کر دوں کہ ہمارے داؤد بھائی کی بھتیجا کی شادی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے اور ایسی زندگی عطا فرمائے کہ قیامت تک ان کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ عاشق رسول پیدا فرماتا ہے۔ اور یہ دعا ہمارے لیے بھی کرتا ہوں، میں اکثر کرتا ہوں، آپ بھی کیا کیے کہ یا اللہ تا قیامت ہماری نسلوں سے کوئی گستاخ رسول بے ایمان بددین پیدا نہ فرما، محبت رسول اور ایمان کو ہماری نسلوں میں باقی فرما۔ یہ دعائیں ہمیشہ کیا کیجیے۔ آئیے حضور خواجہ، حضور اعلیٰ، حضور غوث پاک اور حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں منقبت پڑھنے سے پہلے بچی ایک بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، تو اس کی فرمائش ہے، اس کلام کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر منقبت پڑھیں گے۔ آئیے اس کلام کو میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، اور یہ کلام آپ میرے ساتھ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ، ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ، ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ، ہم بھی دیکھیں گے۔ ہاں ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ برستی گنبد خضرا کو وہ چھوتی ہوئی بوندیں، برستی گنبد خضرا کو چھوتی ہوئی بوندیں، وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے، وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ، ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، آقا ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ تیری دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی، تیرے دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی، وہ خیرات
خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے کسی دن تو جمال روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے کسی دن تو جمال روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ پہنچ جائیں گے جس دن اجاگر ان کے قدموں میں پہنچ جائیں گے جس دن اجاگر ان کے قدموں میں کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ حامد و مصطفیٰ پنج گنجے ولایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت تمام بھائیوں سے گزارش ہے تشریف رکھیں ابھی سہرا پڑھنا دولہا کا جو کنوارے ہوں وہ جلدی بیٹھے میں دعا کرتا ہوں جو جلدی بیٹھ جائے اس کا جلدی سہرا پڑا جائے کنوارے نہیں ہے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے دعا کا اس سے محبت کی جاتی ہے بھائی میرے پاس مائک ہے ایسا جس سے محبت کی جاتی ہے نا اسی بات فوراً مانی جاتی ہے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو بات فوراً مانی بیٹھ جائیں جلدی بھائی بیٹھ جائیں آپ کو پیار کرنا ہے مجھ سے پیار کرتے ہیں بھائی کون مجھ سے پیار کرتا ہے وہ بات مانے پھر بیٹھ جائے فوراً آپ کرتے ہو کیا نہیں کرتے آپ پیار نہیں کرتے مجھ سے تو بیٹھو یہ دولہا کے لیے سہرا پڑیں گے یہ دولہا بھی بڑا خوش نصیب ہے کہ اتنی بڑی محفل میں سہرا پڑا جا رہا ہے اور میری شاید زندگی کے اندر کوئی شاید اتنی بڑی محفل ہو جس میں میں نے سہرا پڑھا اتنے مسلمان ہیں میرے آلہ فرماتے ہیں جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں نا وہاں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے اور یہ بات یاد رکھنا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ولی کو اس بات کا علم ہو کہ وہ ولی ہے کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں جن کو علم دیا جاتا ہے ان کی ولایت کا اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی ولایت کا علم نہیں ہوتا وہ عند اللہ ولی ہوتے ہیں
تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جہاں 40 مومن جمع ہو وہاں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے. اب یہاں کتنے مومن و مومنات ہیں؟ اچھا مومن ہیں یا مسلمان ہیں؟ مسلمان اور مومن میں فرق پتہ ہے کیا؟ آپ بتاؤ. میں یہ مختصر کروں، ایک مختصر بات کروں. مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانے. مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانے. نہیں بات؟ تو اتنے مسلمان مرد و خواتین بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنے مومن مسلمان مومنات بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کی موجودگی میں کچھ دعا کروں گا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، کیونکہ ہمارے بچے ہیں، اللہ نے بچے دیے ہیں، بچیاں بھی دی ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے مقدر اچھے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی خوشیاں دکھائے اور ان کے رنج و غم سے بچائے، اچھے گھر عطا فرمائے، اچھے رشتے عطا فرمائے. اور جن گھروں میں جوان بچیاں ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس رشتے کے صدقے میں ان کے بھی رشتے بھیجے، اچھے رشتے بھیجے. اور جو والدین بیچارے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش کر دے، اور اس خوشی کا واسطہ دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ جو خوشی حضور کو ہوئی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو ودا کر کے، اس خوشی کا صدقہ ہر والدین کو اللہ تعالیٰ کو خوشیاں عطا فرمائے. تو یہ دولہا کے لیے سیرا پڑھا جائے گا شاہ نواز کے لیے. تو اچھا